डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा जब भी कोई शख्स लॉ की डिग्री मुकम्मल करता है और लाइसेंस हासिल करने के बाद इसे सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत होती है। तो जब वो अप्रेंटिसशिप के लिए कोर्ट ज्वाइन करता है तो डेली बेस पर एक वकील को जिनका सामना रहता है उनमें सबसे पहले एडवोकेट, दूसरे नंबर पे क्लाइंट और थर्ड नंबर पर कोर्ट और फोर्थ नंबर पे है पब्लिक। तो सवाल पैदा ये होता है कि जब भी इनमें से किसी एक का सामना जब वकील करेगा तो उसका रवैया कैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें अखलाकियात की, जिसको कायम रखना हम सबका फ़र्ज़ है, और अगर कोई अखलाकियत का मुजाहरा नहीं भी करता तो क्या वो कानून का गुनहगार होगा? तो यकीनन नहीं, क्योंकि अखलाकियत तो हर वकील को ही नहीं बल्कि हर इंसान को ही अखलाकियत का मुजाहरा करना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं जिनको एक वकील हमेशा मद्देनज़र रखेगा, और वो बातें या वो कवानीन एक वकील को पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल रूल्स 1976 एक वकील को पाबंद करता है कि वो जब भी किसी वकील का किसी दूसरे वकील के साथ सामना होगा तो उसका रवैया कैसा रहेगा। और साथ में उसे ये भी बताता है कि अगर एक वकील का सामना एक क्लाइंट से होगा या उसका वास्ता किसी अदालत से होगा या उसका सामना या उसका वास्ता किसी जनरली पब्लिक के साथ होगा, तो उन सब के साथ एक वकील का रवैया कैसा होना चाहिए, ये तमाम बातें आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और यही आज का हमारा टॉपिक होगा। तो इसको डील करता है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल्स रूल्स 1976 का चैप्टर नंबर 12। और अगर इसके रूल्स की बात की जाए तो रूल्स इसको जो डील करेंगे वो 134 से लेके 175B तक होगा। तो आइए अब हम इनको रूल्स वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ने से पहले एक चार्ट की मदद से हम इसको ज़रा देख लें। तो जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि एक वकील को जिन लोगों के साथ डेली बेस पर वास्ता रहेगा उनमें नंबर 1 पे है एडवोकेट, दूसरे नंबर पे है क्लाइंट और तीसरे नंबर पे है कोर्ट और चौथे नंबर पे है पब्लिक। यानी एक वकील का दूसरे वकील के साथ जब तक वो वास्ता होगा तो या सामना होगा तो उसके साथ उसका रवैया कैसा रहेगा, और एक वकील का क्लाइंट के साथ रवैया कैसा रहेगा। और तीसरे नंबर पे है कि एक वकील जब अदालत में पेश होगा तो उसका रवैया अदालत के साथ कैसा होना चाहिए। चौथे नंबर पे है पब्लिक, तो पब्लिक के साथ एक वकील का रवैया कैसा होना चाहिए। इन तमाम को आज हम रूल्स के साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एडवोकेट का दूसरे एडवोकेट के साथ जो ताल्लुक है, जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए। तो इसको डील करेगा, टोटल इसके जो रूल्स हैं वो 11 रूल्स हैं जो डील करेंगे और 134 से लेके 144 तक ये इसको डील करेंगे। तो आइए अब हम इसको रूल्स वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रूल्स 134 को देखें तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, ये हर वकील की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशे को हर वक्त उसकी डिग्निटी का ख्याल रखे, उसको हमेशा बुलंद रखे। यानी एक वकील के किसी भी कंडक्ट से उसके प्रोफेशन पर कोई हर्फ ना आए। दूसरे नंबर पे इस पे बात करता है कि और ना ही इसके किसी कंडक्ट से इसकी अपनी ज़ात पर कोई हर्फ आए। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि और ना इसके किसी कंडक्ट से बाकी साथी वकला की ज़ात पर कोई हर्फ आए। यानी एक वकील के किसी भी कंडक्ट से उसके प्रोफेशन पर, खुद उसकी ज़ात पर या दूसरे वकला साथी की ज़ात पर कोई हर्फ ना आए। ये कानून के तहत एक वकील की जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को हमेशा मद्देनज़र रखेगा। अब अगर हम रूल्स 135 की बात करें तो इसमें भी वो 2 बातें बताई गई हैं। पहले नंबर पे वो कहता है कि इसको अपनी शोहरत नहीं फैलानी चाहिए और ये एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं करनी चाहिए। यानी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बाय एडवर्टीजमेंट अब इश्तिहारबाजी करता रहे कि मुझे आप वकील रख लें, मेरी ये सलाहियत है या मेरी ये खूबी है,
اور بائی اینی ادر مینز، یہ کسی طرح کا اور ذریعہ استعمال کرے جو اس کی ڈگنیٹی پر کوئی حرف اٹھا دے، تو ایسا کوئی طریقہ وہ استعمال نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی پبلیکیشن کا ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا، یا وہ جو اس کے پروفیشنل کارڈز ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا، یعنی جیسے نیم پلیٹ میں اپنا نام لکھوانا، وہ اپنی اکیڈمک پروفیشنل کوالیفیکیشن بتا سکتا ہے، اس میں وہ اس طرح کے سارے امور تو سر انجام دے سکتا ہے، یعنی کوئی نیم پلیٹس میں اپنا نام لکھوانا یا کسی ڈائریکٹری میں اپنا نام دینا، لیکن وہ ایک جو بازاری اشتہار بازی ہے اس طرح کے کام وہ نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو اس میں صرف وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیپ ایڈورٹیزمنٹ کے مینر استعمال نہیں کرے گا۔ اب اگر ہم رول 136 کی بات کریں تو رول 136 میں وہ بتاتا ہے کہ ایک وکیل کسی دوسرے بندے کو اپنی جگہ وکالت کرنے کے لیے ملازم نہیں رکھے گا، یعنی پیسے کسی سے لے اور آگے پھر وہ کچھ کم پیسوں میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دے کیس کے لیے عدالت میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بے شمار ایسے وکلا ہوں گے جو ایسا کرتے دکھائی دیں گے کہ فیس تو وہ آپ سے لیں گے لیکن وہ اپنی جگہ کسی اور کو کم پیسے دے کر آگے عدالت میں بھیج دیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس رول کی وائلیشن کرتا ہے۔ پوائنٹ 2 اگر اس میں دیکھیں تو پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اور نہ ہی کسی ایسے ان لائسنس پرسن کو اس کام کے لیے رکھے گا، نہ اپنی انکم اسے دے گا جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا۔ پوائنٹ 3 میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہ وہ کسی ان لائسنس پرسن کی پریکٹس میں مدد کرے گا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی مدد دے گا۔ اور 4 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اور نہ ہی اس سے کچھ معاوضہ لے گا، یعنی اگر کوئی بندہ ابھی آفیشیل وکیل بنا ہی نہ ہو، لائسنس رکھتا ہی نہ ہو، تو اس سے کچھ معاوضہ لے کر بھی اس کی مدد وہ نہیں کرے گا۔ اب پوائنٹ 5 کی طرف آئیے۔ پوائنٹ 5 اس میں یہ کہتا ہے کہ اور نہ ہی وہ ایسے امپلائمنٹ لے گا جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ ان لائسنس پرسن کی انگیجمنٹ کی صورت میں اس کو ملتی ہو۔ یعنی اس میں موٹی موٹی 5 ہی باتیں تھی۔ سب سے پہلے کہ جس کے پاس لائسنس نہ ہوگا نہ تو وہ اس کی مدد کرے گا، نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لے گا، اور نہ ہی اس کی مدد میں اس کو کسی طرح کا کوئی ساتھ دے گا۔ اور اگر وہ بات کی جائے اب رول 137 کی، تو 137 کہتا ہے An advocate shall not communicate about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate۔ اب رول 137 میں وہی 2 باتیں بتاتا ہے کہ اب اگر کوئی ایسی بات ہے جو جھگڑا یعنی کنٹروورسی ہے ایک پارٹی کے ساتھ جو ایک وکیل نے ریپریزنٹ کی تھی، تو وہ اس وکیل کی غیر موجودگی میں کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، اینڈ ود دی کنسینٹ آف سچ ایڈوکیٹ، اگر وہ بتائے گا تو ایک وکیل کی اجازت کے ساتھ، یعنی کہ اگر تو وہ الاؤ کرتا ہے وکیل تب وہ بتا سکے گا، ادروائز نہیں بتائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں رول 138، تو 138 میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کا مخالف وکیل ہے اس کی غیر حاضری میں کیا کیا وہ نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے مخالف وکیل کی غیر موجودگی میں جج کے سامنے نہ تو آرگومنٹس کرے گا اور جوڈیشل آفیسر کے سامنے بھی آرگومنٹس نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو صرف اسی صورت میں کرے گا جب اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہے، پھر وہ آرگومنٹ کر سکتا ہے، یا ایک کنٹیسٹڈ میٹر ہے جس میں وہ اس کا کنٹیسٹڈ میٹر اس جج کے سامنے کر رہا ہے، اس پر بھی وہ آرگومنٹس دے سکتا ہے۔ اور وہ اگر ایسا کرے گا تو ایسا کرنے پر وہ اس کی کاپی جو ہے وہ مخالف وکیل کو بھی پرووائڈ کرے گا، یعنی وہ جب بھی آرگومنٹس کرے گا اس کی کاپی مخالف وکیل کو دیے بغیر آرگومنٹس نہیں کر سکتا۔ اگر پوائنٹ اس کے 5ویں میں دیکھیں، اگر کوئی جج کے سامنے ریٹن آرگومنٹ دے گا
تو اس کی کاپی بھی وہ اپنے وکیل کو دے گا. کسی جوڈیشل آفیسر کو اگر دی ہے تو تب بھی وہ دے گا. جن کے سامنے پینڈنگ ہے اس کو ریٹن آرگومنٹ دیے جائیں گے. اور لاسٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون جو ایکس پارٹی والے میٹرز ہوں گے ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. یعنی کہ رولز 138 جو ہے وہ ایکس پارٹی والے میٹرز پر اپلائی نہیں ہوگا. یعنی ایک پارٹی حاضر ہی نہیں ہو رہی اور ایکس پارٹی ہو گیا ہے اور وہ عدالت میں حاضر ہو ہی نہیں رہا. اب اگر اسی قانون کو نافذ رکھیں تو بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آرگومنٹس ہو سکے, کیونکہ دوسری پارٹی تو آئے گی نہیں. اسی لیے ایکس پارٹی والے میٹر میں یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا. لاسٹ میں وہ یہ کہتا ہے یا وہ ایسے میٹرز جو اس جج کے سامنے ہیں ہی نہیں, پھر بے شک وہ ان پر آرگومنٹس کرے یا کرے, کیونکہ وہ اب ان پر کنسرننگ میٹرز ہے ہی نہیں. یعنی کہ وہ سمپل سی بات کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے کنسرن میٹر ہے ہی نہیں. اب اگر ہم رول 139 کی بات کریں تو 139 میں وہ کیا کہتا ہے, A client proffer of assistance of additional advocates shall not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client, and advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid. ہاں, تو اس میں وہ یہ کہتا ہے رول 139 میں کہ معاونت کے لیے اگر کوئی کلائنٹ, یعنی کہ مدد کے لیے اگر کوئی کلائنٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ چاہتا ہے تو وہ اعتماد کی بات اس پر نافذ نہیں کرنی چاہیے کہ میرا اس پر اعتماد ہے یا نہیں ہے, بلکہ یہ میٹر سارے کے سارا کلائنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آپ کا اسسٹنٹ کس کو دیتا ہے. یعنی اگر کوئی کلائنٹ کوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ چاہتا ہے تو اس میں آپ کا اعتماد بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی وکیل فوراً یہ کہہ دے کہ آپ فلاں فلاں بندے کو میرا اسسٹنس دے دیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ رکھ لے. اور پوائنٹ 2 میں اگر دیکھیں تو اس نے بات کی ہے کہ ایک وکیل کو اپنے ساتھی وکیل کی طرف جھکاؤ رکھنا چاہیے جب تک اس کے واجبات پہلے ادا نہ کر دیے گئے ہوں. اب یہ بات ایک وکیل کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ وکیل تبدیل کرتا ہے تو وہ ایک وکیل کو چاہیے کہ خامخواہ جا کر دوسرا کیس نہ پکڑ لے جب تک کہ پہلے والے وکیل کے ڈیوز ادا نہ کیے گئے ہوں. اب رول 140 اس میں وہ کہتا ہے کلائنٹس ناٹ ایڈوکیٹس آر دی لٹیگنٹس. یعنی کہ کلائنٹ جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں, صرف پارٹیز ہیں یا درخواست گزار ہیں. وٹ ایور مے بی دا ill feelings existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other or toward the parties in the case. اب وہ یہ کہتا ہے کہ کلائنٹ جو وکیل نہیں ہیں, جو صرف پارٹیز ہیں یعنی درخواست گزار ہیں, تو کلائنٹس کے درمیان جو مرضی ill feelings ہیں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو مرضی سوچ رکھتے ہوں, وکلا صاحبان کو چاہیے کہ وہ اس رویے کی طرف قطعاً نہ جائیں. یعنی لڑائی جھگڑا ہے کلائنٹس کا آپس میں, ان میں وکلا کی آپس میں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, تو اس پر وہ آپس میں کلائنٹس کو لے کر نہ لڑیں. اور پھر وہ کہتا ہے آل پرسنل کلیشز بٹوین ایڈوکیٹس شوڈ بی. اب یہ اس میں وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ نہ تو پارٹیز کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ برا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو ہر طور پر ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی کہ پارٹیز کے درمیان میں جو بھی ڈسپیوٹ ہے تو وہ محض پارٹی کی حد تک رہنا چاہیے. اب پارٹیز کی ڈسپیوٹ کی بنا پر وکلا صاحبان آپس میں نہ لڑ بیٹھے. تو ایک ایڈوکیٹ کی جو ذاتی باتیں ہیں وہ کتنا قابل ہے, اس میں کتنی صلاحیت ہے, اور آپ اگر مخالف سائڈ کے وکیل بھی ہیں تو آپ اس کی ذاتیات پر نہیں جائیں گے کہ وہ کتنا قابل ہے کتنا قابل نہیں ہے, قانون کی اس کو کتنی سمجھ ہے کتنی سمجھ نہیں ہے. آپ ذاتیات سے دور رہیں گے, آپ یعنی کہ اس کی ذاتیات پر نہیں جائیں گے. تو آپس کے جھگڑے جو بھی ہیں وہ کیس کو مزید لٹکا دیتے ہیں, اس میں تاثر بھی برا آئے گا. لہٰذا یہ شدت کے ساتھ اوائڈ کرنے چاہیے. یعنی لڑائی جو بھی ہے وہ پارٹیز کی حد تک ہی رہنی چاہیے,
نہ کہ وکلا کی آپس میں لڑائی بن جائے۔ آپ اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ اچھا رویہ قائم رکھیں گے اور اس کو کسی بھی طرح کا کمتری کا احساس اس کو نہ دلائیں، اس کی ذاتیات پر بالکل نہ جائیں، بلکہ اس کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ اب اگر ہم رول 141 کی بات کریں تو اس میں وہ کہتا ہے نو ڈویژن آف فیس ود اینی پرسن فار لیگل سروسز از پراپر ایکسپٹ ود another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocates۔ تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ فیس کی جو تقسیم ہے، یعنی وکلا کے درمیان جو فیس کا معاملات ہیں پارٹیز کے ساتھ آپ جیسے بھی طے کریں، لیکن وکلا کے لیے آپس میں جو اسسٹنس کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ یعنی جس ایگریمنٹ کے تحت کسی ساتھی وکیل کو آپ کسی کیس کی مدد میں اس کی خدمات لے رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کیا کریں گے، اسے ادا کریں گے۔ یعنی اگر وہ عدالت میں تو پیش نہیں ہوتا لیکن آپ کے چیمبر میں آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اسے کچھ دینا بھی ہے، آپ نے کوئی ایگریمنٹ بھی کیا ہوتا ہے، بس اسی کو آپ نے اسٹرکٹلی عمل میں لانا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رول 142 کی۔ تو اگر ہم رول 142 دیکھیں، اگر وہ ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل پریزیڈنٹ موجود ہیں، یعنی اگر وہ ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کے پریزیڈنٹ موجود ہیں کہ وہ قانون کے مطابق ہیں، تو پھر ایک وکیل نے جو بار کونسل نے اس کے اوپر نافذ کر دیا ہے تو ایک وکیل کا اس کا ابائڈ بائی ہے، یعنی کہ اب وہ ماننے کا پابند ہے، اس کے اوپر عمل ہر حال میں کرے گا۔ تو اس کو بار کونسل نے جو مینٹین کر کے دے دیا ہے اس کو ہر صورت میں ایک وکیل فالو کرے گا۔ اس میں وہ یہی سم اپ کرتا ہے رول 142 میں کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کے جو پریزیڈنٹ موجود ہیں اور وہ قانون کے مطابق بھی ہیں تو پھر ایک وکیل نے بار کونسل نے، نہ صرف ایک وکیل نے بلکہ بار کونسل نے اس کے اوپر نافذ کر دیے ہیں، تو ایک وکیل بھی اس کا ابائڈ بائی ہے، یعنی ماننے کا پابند ہے۔ اس کو بار کونسل نے جو مینٹین کر کے دے دیا ہے بس ہر صورت میں ایک وکیل اس کو فالو کرے گا۔ اس میں صرف یہی بتایا گیا ہے۔ اب رول 143 ہے، جونیئر اینڈ ینگر ممبرز شوڈ آلویز بی ریسپیکٹفل ٹو سینئر اینڈ ایلڈر ممبرز۔ اب اس میں وہ یہ کہتا ہے 143 میں کہ جونیئر کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام سینئرز کا احترام کرے۔ دوسری بات وہ کرتا ہے کہ اور نہ صرف اپنے سینئرز کا احترام کریں بلکہ جو عمر میں ان سے بڑے ہیں ان کا بھی احترام کریں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی سینئرز اور بڑے وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں آنے والے وکلا یعنی جونیئرز کے لیے ہیلپ فل رہیں اور ان کی مدد بھی کریں، مددگار ثابت ہوں اور ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیشہ سمجھتے رہیں۔ اب اگر ہم رول 144 کی بات کریں تو اس میں وہ کہتا ہے where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case and the junior member should assist him unless the senior so want۔ اب رول 144 میں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایک سائڈ پر ایک سے زائد وکلا کر لیے گئے ہیں تو سینئرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیس کو لیڈ کرے، اور اس کے پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ جونیئرز ممبر کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں جب تک خود ایسا نہ چاہیں، یعنی اگر سینئر خود اجازت دے دے کہ کیس کو پلیڈ کرو تو جونیئر خود ہی کیس کو پلیڈ کرے گا، ورنہ جونیئر اس کو اسسٹ کرے گا اور پلیڈ اس کو سینئر ہی کریں گے۔ تو میرے خیال سے آج یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو 134 سے لے کے 144 تک تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو یہ رولز یاد ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔